अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़लाउड पर दुश्मन जहाँ नावल के साथ, जिसकी राइटर हैं फ़ातिमा टेल्स, और ये इसकी 10वीं एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के करीब रखी आरामदा कुर्सी पर इब्राहिम साहब पुश टिकाए किसी सोच में गुम बैठे थे। दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और फातिमा अंदर दाखिल हुई। उसने आहट से अंदाज़ा कर लिया था कि बाबा जाग रहे हैं। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। उसकी आवाज़ में हल्की सी झिझक थी। मुझसे न्यूज़ लाइन वालों ने माफ़ी मांगी है और मैंने भी माफ़ कर दिया है। अब मैं वापस जॉब पर जाना चाहती हूँ। क्या मैं चली जाऊँ? इब्राहिम साहब ने आहिस्तगी से टेक सीधी की और फातिमा को मोहब्बत से देखते हुए मुस्कुरा दिए। बेटा, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी मर्ज़ी से रोका नहीं, बस अब थोड़ी एहतियात बरतना। ख़ानदान वाले बातें बना रहे हैं। वो अपने लहजे में नरमी और फ़िक्र समेटे हुए फातिमा को अपने सीने से लगा चुके थे। फातिमा की आंखें लम्हे भर को भीग सी गई, लेकिन वो मुस्कुराकर पीछे हटी। जी बाबा, अब मुझे चैनल पर पहुंचना है। मीटिंग है, देर हो रही है। मैं चलती हूँ। इब्राहिम साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। ठीक है बेटा, ख्याल से जाना और शाम को जल्दी आ जाना। तुम्हारे ताया अबू आ रहे हैं। ताया अबू का नाम सुनते ही फातिमा के दिल में एक हलचल सी हुई। सियाम की याद बिजली की तरह जहन में कूंदा। वो लौट आई थी, मगर उसने एक बार भी आकर हाल नहीं पूछा। जी बाबा, आ जाऊंगी इंशाअल्लाह। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। इब्राहिम साहब ने उसे रुखसत किया। फातिमा ने एक आखिरी नज़र कमरे पर डाली और फिर तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ गई। उसके कदमों में एतमाद था, मगर दिल में कहीं एक खालीपन अब भी बाकी था। दफ्तर में हल्की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के पार धूप आहिस्ता आहिस्ता मटियाली होती जा रही थी। फरदान अपनी फाइल्स में गुम था जब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सर, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? एक नर्म सी आवाज़ पर फरदान चौंक कर सीधा हुआ। सर उठाकर देखा तो दरवाजे पर रोमा खड़ी थी। हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी, आंखों में हल्की सी झिझक। जी, आ जाओ। फरदान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इजाज़त दी। रोमा आहिस्ता कदमों से अंदर आई और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। सर, मुझे आपसे बात करनी थी। फरदान ने दिलचस्पी से उसकी तरफ देखा। जी जी, बताएं, क्या बात है? सर, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम्स हैं और मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। मेरी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या आप मुझे वो इम्पॉर्टेंट सवालात समझा सकते हैं जिनके पेपर्स में आने के चांसेस ज़्यादा हों? रोमा ने दबी दबी आवाज़ में कहा। रोमा की संजीदा और नर्वस शक्ल देखकर फरदान का चेहरा खिल उठा। फिर अचानक उसके होठों से एक ज़ोरदार कहकहा निकल गया। रोमा घबराकर फ़ौरन खड़ी हो गई। सर, मैं चलती हूँ, सॉरी। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी थी। बैठे रोमा, बैठे। फरदान ने मुस्कुराहट दबाते हुए हाथ से उसे रोका। बस, आपकी बात इतनी मासूम थी कि हंसी आ गई। रोमा नज़रें चुराकर वापस बैठ गई। अब वो कुछ और नर्वस लग रही थी। फरदान ने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मिस रोमा, अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट सवालात समझा दूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? रोमा के पलकें झपकी। उसने हैरत से आंखें फैलाई। कि क्या मतलब? आपको क्या चाहिए? आपके पास तो सब कुछ है। रोमा नज़रें चुराकर वापस बैठ गई। अब वो कुछ और नर्वस लग रही थी। फरदान ने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मिस रोमा, अगर मैं आपको इम्पॉर्टेंट सवालात समझा दूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? रोमा की पलकें झपकी। उसने हैरत से आंखें फैलाई। क्या? क्या मतलब? आपको क्या चाहिए? आपके पास तो सब कुछ है। फरदान की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी पलकें, जैसे खामोशी में भी बातें करती हों। सभी तो नहीं है मेरे पास मिस रोमा। उसका लहजा धीमे से गंभीर हो गया था। रोमा कुछ ना समझी। मैं समझी नहीं। फरदान ने बात का रुख बदल दिया, जैसे कुछ कहना चाहकर रुक गया हो। कुछ नहीं, मैं आपको वो सवालात समझा दूंगा जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सच में? थैंक यू सर। रोमा की आंखों में एकदम चमक आ गई, जैसे उसे कोई ख़जाना मिल गया हो। कमरे में गहरे रंगों के पर्दे नीम थे। रोशनी इतनी ही थी कि साए दीवारों पर उलझे उलझे से दिखाई देते। या साहब कमरे की फर्श पर नरम कालीन पर नंगे पांव चक्कर लगा रहे थे, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में एक अजीब सी चमक। बस इन चीफ साहब,
میں نے جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا، وہ رک کر تیز لہجے میں بولے۔ ان کی آواز میں حکم سا جبر تھا۔ شہ سوار کا انٹرویو فاطمہ ہی لے گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ موبائل کی دوسرے جانب سے کسی نے جواب دیا تو یحییٰ صاحب کے چہرے پر ایک ذرا سی جھلک مسکراہٹ کی ابھر آئی۔ اچھا ہے، اگر مان گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ کرسی کے پشت پر ہاتھ رکھ کر جھک گئے۔ مگر ایک بات سن لو، جتنے پیسے تم نے مانگے تھے اتنے دے دیے گئے ہیں، اب بدلہ پورا ہونا چاہیے۔ موسیٰ جتنا نیچے گرا تو شہ سوار کو بھی وہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اس کی ساکھ، اس کی عزت، سب کچھ خاک ہو۔ ان چیف کی آواز سن کر یحییٰ صاحب کے چہرے پر لمحے بھر کو ناگواری چھا گئی۔ شہ سوار صاحب اس شرط پر مانے ہیں کہ کوئی اسکینڈل نہ بنے۔ ان چیف کے الفاظ یحییٰ کے دل میں چبھے، جیسے کسی نے سازش کے گڑھے میں پھول ڈالنے کی بات کی ہو۔ یحییٰ صاحب نے تیز قدموں سے دوبارہ ٹہلنا شروع کیا، پھر یکدم رک گئے۔ جو میں نے کہا ہے وہی ہونا چاہیے ان چیف صاحب، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ حافظ۔ اور بغیر کسی مزید بات کے فون بند کر دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے ساکت کھڑے رہے، جیسے کسی شطرنج کی مہلک چال کا مزہ لے رہے ہوں۔ پھر ان کی آنکھوں میں ایک مکروہ اطمینان ابھر آیا، جو صرف وہی جانتا ہے جسے بدلہ لینا ہوتا ہے۔ نیچے لاؤنج میں صبح کی دھیمی روشنی کھڑکیوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ ہر چیز ہلکی سی سنہری روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ رکھی میز پر امروز صاحب چشمہ لگائے اخبار کے صفحات پلٹ رہے تھے، جبکہ ساتھ ہی کچن سے برتنوں کی کھنک سنائی دے رہی تھی۔ رئیسہ سیڑھیاں اترتے ہوئے تھوڑا جھجکی۔ وہ نئے ماحول میں ابھی پوری طرح گھل نہیں پائی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر امروز صاحب پر پڑی وہ رک گئی۔ ہیلو انکل، الفاظ منہ سے نکلتے ہی اسے خود حیرت ہوئی کہ کیا کہنا چاہیے تھا۔ ادھر حفصہ بیگم جو ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں لیے لاؤنج میں آ رہی تھی، رئیسہ کی معصوم غلطی پر ہنس پڑی۔ بیٹا، بڑوں کو ہیلو نہیں کہتے، سلام کیا جاتا ہے۔ ان کے لہجے میں شفقت اور نرمی تھی۔ رئیسہ فوراً سنبھلی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ بولی، سوری، السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ ناشتہ کرو۔ امروز صاحب نے اخبار ایک طرف رکھ دیا اور رئیسہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ان کا انداز بالکل ایک محبت کرنے والے بزرگ جیسا تھا۔ رئیسہ ان کے ساتھ آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میز پر ناشتہ سجا ہوا تھا، انڈے، پراٹھے، چائے۔ رئیسہ کے پیچھے اب کوئی نہیں تھا جس بنا پر وہ لوگوں سے ضد کرتی، بحث کرتی۔ بیٹا، تم پراٹھا نہیں کھاتی؟ جو کھانا ہے بتا دو، ابھی بنا دیتی ہوں۔ حفصہ بیگم نے نرمی سے پوچھا، جیسے رئیسہ کو اپنا سمجھ چکی ہوں۔ نہیں آنٹی، میں یہی کھا لوں گی۔ آپ بیٹھے، میں خود لے لوں گی۔ رئیسہ نے سر ہلایا اور نرمی سے بولی، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ حفصہ بیگم مسکراتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے کمرے میں خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک گھریلو سکون تھا، جیسے برسوں سے رئیسہ اس گھر کا حصہ ہو۔ موسیٰ جیسے ہی میٹنگ سے نکلا اس کا مزاج سخت تھا۔ ابھی وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ سیکریٹری کی اطلاع نے اسے ٹھٹکا دیا۔ سر، آپ سے ملنے شہسوار ملک آئے ہیں۔ ایک لمحے کو موسیٰ کی انگلیاں فائلوں پر رک گئیں، آنکھوں کی پتلیوں میں ایک سرد شعلہ لہرایا۔ اندر بھیجیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور ٹیبل پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، جیسے ماضی کے کسی دیوار سے نظریں نہ ملانا چاہتا ہو۔ دروازہ کھلا اور شہسوار ملک کسی فاتح کے انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کا لباس قیمتی، قدم نپے تلے اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے وہ میدان مارنے آیا ہو۔ میرے احترام میں کھڑے نہیں ہوگے؟ اس کی آواز میں چبھتا ہوا طنز تھا۔ موسیٰ نے نظریں نہیں اٹھائیں، لیکن لہجہ ٹھنڈا تھا۔ موسیٰ نے لوگوں کے احترام میں کھڑا ہونا بہت پہلے چھوڑ دیا ہے۔ شہسوار کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سیاست سکھانے والوں کے ساتھ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ موسیٰ اب نظریں اٹھا چکا تھا، مگر لہجہ وہی زہر آلود تھا۔ کیوں؟ اب ڈر لگتا ہے میری سیاست سے؟ شہسوار نے کہا مارا، مگر آنکھوں میں نمی تھی جسے وہ چھپا گیا۔ ڈرنا چھوڑ دیا ہے موسیٰ، بس دوست چھوڑنے سے ڈرتا تھا، لیکن جس دن تم نے ہماری دوستی توڑی، سارے ڈر مر گئے اس دن۔ موسیٰ کی انگلیاں کرسی کے ہینڈل پر سختی سے چپک گئی تھی۔ توڑنے والے تم تھے، موسیٰ چیخا۔ دھوکہ دینے والے تم، شہسوار گرجا تھا۔ کمرے کی فضا میں ماضی کی تلخیاں جیسے تیر بن کر اڑ رہی تھیں۔ یہاں آنے کا مقصد بتاؤ، میں مصروف ہوں۔ موسیٰ نے رخ موڑ لیا۔
الیکشن میں تم میرے برابر آ رہے ہو، سوچا کبھی دوست تھے مبارکباد دے دوں۔ شہسوار نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے بولا۔ موسیٰ نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ دوست تھے، اب نہیں ہیں، جا سکتے ہو۔ چند لمحے خاموشی چھائی۔ لندن میں گزارے دن یاد نہیں آتے؟ شہسوار نے نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں آتے ہیں؟ موسیٰ نے پلٹ کر سوال داغا۔ بالکل نہیں۔ شہسوار کی انا نے سچ کو پھر دبا دیا۔ مجھے بھی نہیں آتے۔ موسیٰ کی آواز میں غرور کی جھلک تھی۔ شہسوار ہنسا، زہر خند سے۔ ویسے تمہارا انٹرویو شاندار تھا، پورا مہینہ ٹرینڈنگ پر رہا۔ موسیٰ نے نظریں تیکھی کر لیں۔ میرا تو 1 مہینہ رہا، تمہارا شاید سال بھر چلے، آخر کرتوت کالے ہیں۔ میرا وہ فاطمہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شہسوار ناک چڑھا کر بولا۔ موسیٰ کی تیوری چڑھ گئی، آنکھوں میں چنگاریاں تھیں۔ یہ وقت بتائے گا کہ وہ کیا کر سکتی ہے یا نہیں، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ شہسوار اٹھا۔ میں تو چاہتا ہوں وہ کچھ کرے تاکہ میں بھی اسے کچھ دکھا سکوں۔ اس کے پاس زبان ہے، تمہارے پاس ہاتھ ہے، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا۔ موسیٰ پوری طرح تن کر کھڑا ہو گیا۔ تم اس کو ہاتھ لگا کر دیکھو، اگر تمہارا ہاتھ سلامت بچ گیا تو آ کر مجھ سے سلام ضرور لینا۔ شہسوار دروازے کی جانب بڑھا، لیکن موسیٰ کے آخری جملے نے اس کے قدم روک دیے۔ چلو چلتا ہوں، کل شام میں انٹرویو ہے میرا، پھر آؤں گا سلام لینے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ماضی کی پرچھائیاں، غرور، دھوکہ، سب کچھ ہوا میں تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ 3 باب، کوونٹ گارڈن، لندن۔ بس ایک تو ہے جسے دوست بولتا ہوں، بس ایک تو ہے جسے دوست بولتا ہوں، وگرنہ ساتھ میں ایسے 50 بیٹھتے ہیں۔ موسیٰ کی نظریں ابھی بھی ٹیبل پر جمی تھی، مگر دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ شہسوار کے قدموں کی چاپ جیسے اس کے اندر ایک دروازہ کھول چکی تھی، ایک پرانا زنگ آلود دروازہ، جس کے پیچھے ہنسی، قہقہے اور دوستی کی خوشبو قید تھی۔ دوستی کا پہلا دن، کوونٹ گارڈن، لندن۔ فلیش بیک۔ سردی میں لپٹا شام کا منظر، کوونٹ گارڈن، لندن۔ ہر طرف ہلکی روشنیوں میں نہایا ہوا بازار جگمگا رہا تھا۔ سڑک کنارے گٹار بجاتے فنکار، جگلنگ کرتا ایک جوکر، اور قہقہے بکھیرتی دنیا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں کافی کے کپ، سانسوں میں بھاپ اور آنکھوں میں زندگی تھی۔ او بھائی، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا آرڈر کیا ہے؟ شہسوار اپنی مخصوص بے فکر ہنسی کے ساتھ موسیٰ کی طرف کافی کا کپ بڑھاتے ہوئے انگریزی میں بولا۔ وہ پہچان گیا تھا، یہ پاکستانی ہے۔ مجھے لگا فلیٹ وائٹ کوئی خاص چیز ہوگی، یہ تو دودھ میں پانی گھولا ہوا ہے۔ موسیٰ ناک چڑھاتا ہوا بولا۔ شہسوار ہنستے ہنستے بینچ پر بیٹھ گیا۔ تو پھر پاکستانی انداز میں چائے ڈھونڈو، یہاں کسی دیگچی والے چاچا کو لاؤ جو پتی 3 گنا ڈالے۔ موسیٰ بھی ہنس دیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار اجنبیت کی جگہ اپنائیت نے لی۔ بس تمہارے جیسے دیوانوں کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، شہسوار کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ دوستی؟ ابھی اتنی جلدی؟ مجھے لگا تم سڑیل ہو۔ ہوں بھی، لیکن تم جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا بغیر ہنسے، اور تم نے سنا نہیں لڑکے دوست جلدی بناتے ہیں؟ ایک دم سے گٹار بجانے والا فنکار ان کی طرف آیا اور گنگنانے لگا۔ یو ہیو گاٹ اے فرینڈ ان می۔ شہسوار نے اسے 2 پاؤنڈ پکڑا، پھر موسیٰ کی طرف دیکھا، لندن بھی مان گیا ہم دوست ہیں۔ شام کی دھند میں دونوں کا قہقہا کوونٹ گارڈن کی فضا میں گونج رہا تھا۔ بے فکری، دوستی اور جوانی، سب کچھ اس لمحے میں قید تھا۔ موجودہ وقت۔ ٹیبل پر پڑی انگلی موسیٰ نے مٹھی میں بند کر لی۔ آنکھوں میں وہ دھند واپس آ گئی تھی، مگر اس بار کوونٹ گارڈن کی نہیں، سیاست کے گرد اٹھتے طوفان کی۔ دوستی تم نے توڑی تھی، موسیٰ نے آہستہ سے زیر لب کہا، جیسے ماضی میں کسی کو سنانے کی ناکام کوشش ہو۔ دوپہر کی دھوپ کمرے کی کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی 2 کا وقت دکھا رہی تھی جب امروز صاحب اور ان کی فیملی ابراہیم صاحب کے کشادہ مگر سلیقے سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم بھابھی۔ الشبہ بیگم، جو گلابی رنگ کے نفیس سوٹ میں ملبوس صوفے پہ بیٹھی تھی، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو الشبہ؟ حفصہ بیگم گرم جوشی سے گلے ملتے ہوئے بولی۔ ان کی آواز میں برسوں پرانی اپنائیت تھی۔
رئیسہ پیچھے کھڑی تھی، شرمندہ سی، ہاتھوں سے اپنا بار بار سرکتا دوپٹہ سنبھالتی۔ پہلی بار سر ڈھانپا تھا اور وہ بوجھ سا لگ رہا تھا۔ نظریں نیچی، سانسیں ہلکی ہلکی۔ بیٹا یہ تمہاری چچی ساس ہے، ملو ان سے۔ حفصہ بیگم نے رئیسہ کو ہلکے سے آگے بڑھاتے ہوئے تعارف کروایا۔ السلام علیکم آنٹی، رئیسہ دھیرے سے بولی۔ اس کی آواز میں جھجک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو، میں اماں بھی اور ابراہیم کو بلا لاتی ہوں۔ الشبہ بیگم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا اور اندر کی طرف چل دی، لیکن دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی رئیسہ کو سیام کی بیوی کی حیثیت سے دیکھ کر۔ الشبہ، فاطمہ کہاں ہے؟ حفصہ بیگم نے اس کے جاتے جاتے پوچھا۔ بس آتی ہوگی، آفس گئی ہے۔ حفصہ بیگم رئیسہ کے پاس بیٹھ گئی۔ رئیسہ کی انگلیاں آپس میں گتھم گتھا تھیں۔ امروز سیام اور فردام کو کال کریں، ابھی تک نہیں پہنچے؟ کی تھی، بس پہنچ رہے ہیں۔ امروز صاحب نے جیسے ہی کہنا شروع کیا، دروازے کے پار سے اماں بی کی بلند مانوس آواز گونجی۔ آ گئی تمہیں یاد ہماری؟ اماں بی نے امروز صاحب کو دیکھتے ہی اپنے بازو پھیلائے اور ان کے گلے لگ گئی۔ نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں۔ امروز صاحب کی آواز تھمی تھی۔ پاس کھڑی رئیسہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم، اس نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بڑی ہی ڈھیٹ ہو تم، فاطمہ کی طرح۔ اماں بی نے تنک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلے پولیس والے لے گئے تھے اس کو، پھر بھی سیدھی دفتر چلی گئی۔ تم تو چلی گئی تھی، اب واپس منہ اٹھا کر آ گئی۔ رئیسہ کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں، پلکیں بھیگنے لگی۔ اماں، وہ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابراہیم صاحب کی آواز میں سختی تھی۔ ماں کی تلخی پر بیٹے کا ضبط جواب دینے لگا۔ ایسی لڑکیاں مہمان ہی ہوتی ہیں چند دن کی، جو گھر والوں کے بغیر نکاح کرتی ہیں، نہ ذات کا پتہ نہ ماں کا، بس باپ آیا بیاہ کر چلا گیا، وہ بھی زبردستی۔ اماں بی کی زبان کا زہر چھپ نہ سکا۔ دروازے پر کسی کی آہٹ ہوئی۔ السلام علیکم۔ سیام اندر داخل ہوا، اس کی نظریں اماں بی پر اور پھر فوراً رئیسہ پر جا ٹکی، جو بے بسی سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ، تمہاری بیوی سے ہی بات کر رہی ہوں، اماں بی نے طنز سے کہا اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ چاچو کیسے ہیں آپ؟ سیام نے رئیسہ کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو سنبھالا اور ابراہیم صاحب کی طرف بڑھا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ کمرے میں خاموش تناؤ بھر گیا تھا، جیسے سب اپنی سانسیں روک کے بیٹھے ہوں۔ تب امروز صاحب کی آواز گونجی، سنجیدہ، گمبھیر۔ یہاں آنے کا میرا مقصد بہت اہم ہے ابراہیم۔ اوئے، تم کہاں گئی تھی چپکلی؟ فردان نے شوقی سے کہا، جیسے برسوں کی شرارت ایک جملے میں اتار دی ہو۔ بائک کی چابی جیب میں ڈالتے ہوئے اس کے برابر آ کھڑا ہو گیا۔ آفس گئی تھی، آج میٹنگ تھی، کل انٹرویو ہے نا، اس لیے، فاطمہ نے گیٹ بند کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کی آواز میں دن بھر کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ پھر چونک کر پلٹی۔ لیکن تم آج یہاں کیسے؟ میں نہیں، سب آئے ہیں، بس میں ذرا لیٹ ہو گیا ہوں، فردان نے مسکرا کر جواب دیا اور دونوں ساتھ اندر کی طرف بڑھے۔ فاطمہ نے دہلیز پار کی تو کمرے کی خاموشی میں اس کی آواز گونجی، السلام علیکم۔ آ گئی ہے یہ بھی، اماں بی کا جملہ تیر کی طرح نشانہ باندھ کر رہا۔ فاطمہ نے پلکیں جھپکی لیکن لبوں پہ مسکراہٹ سجائے رکھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو۔ امروز صاحب نے شفقت سے اسے اپنے قریب بلایا اور فاطمہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے کوئی دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہو۔ تبھی فاطمہ کی نظریں کمرے میں بیٹھے سیام سے ٹکرا گئیں۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، جیسے آنکھوں سے کچھ کہنا چاہتا ہو، اور رئیسہ جو کچھ قدم کے فاصلے پر خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ کا ماتھا سکڑ گیا، وہ چونکی اور دھیرے سے فردان کی قریب ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ اسے تجسس ہوا۔ فاطمہ، یہ ہماری پیاری بھابھی رئیسہ ہیں۔ فردان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ رئیسہ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ بھابھی مطلب؟ فاطمہ کی آواز مدھم ہو گئی، پلکوں میں الجھن، آواز میں بے یقینی۔ سیام بھائی کی بیوی؟ یہ جملہ تھا یا کوئی دھماکہ، جیسے لمحے بھر میں دنیا کی دیوار اس پر گرا دی گئی ہو۔ فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے سیام کی طرف اٹھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، تو پھر رئیسہ؟ کب؟ کیوں؟ کیسے؟ یہ سوال اس کے دل میں جنم لینے لگے۔ بیٹا میرے پاس آؤ،
امروز صاحب نے اسے پاس بلایا، لہجے میں نرمی بھی تھی اور پشیمانی بھی۔ سیام اور رئیسہ سے غلطی ہوئی، چھپ کر نکاح کر لیا، ہم سب شرمندہ ہیں بیٹا، تم ہمیں معاف کر دو۔ انہوں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر سر پر ہاتھ رکھا، جیسے ہر درد کی تلافی اس چھوٹی سی دعا میں چھپی ہو۔ فاطمہ کی آنکھیں نم ہوئیں، لیکن آواز میں ضبط تھا۔ تایا ابو، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ مجھے برا نہیں لگا۔ اللہ ان دونوں کو خوش رکھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں ایک لمحے کو سیام پر ٹھہری، جو رئیسہ کو ایسے گھور رہا تھا جیسے وہ اسے وہاں سے ہٹا دینا چاہتا ہو۔ آمین بیٹا، امروز صاحب نے سکھ کا سانس لیا۔ تم تھکی ہو، جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر تم سے اور فردان سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی تایا جان، فاطمہ نے دھیرے سے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ سیام نے نظریں اس کے قدموں کے ساتھ حرکت دیتی دیکھی، جیسے ہر قدم اس کے دل پر نقش چھوڑتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کمرے میں نہیں، چھت پر جائے گی، ہمیشہ کی طرح خاموشی میں اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے۔ فاطمہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی گئی، ہر قدم بھاری تھا، دل میں خالی پن سا اتر چکا تھا۔ چھت پر پہنچ کر وہ ریلنگ کے قریب آ کھڑی ہو گئی۔ نیچے پورے شہر کی روشنیاں تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سیاہی سی پھیل چکی تھی، ہوا بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی آسمان کو تکتی رہی، جیسے کوئی سوال کرنا چاہتی ہو۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سیام۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف آیا، آنکھوں میں الجھن، چہرے پر شرمندگی اور آواز میں ایک چھپا ہوا اضطراب۔ فاطمہ۔ وہ خاموش رہی، بس نظریں نیچے کر لیں۔ رئیسہ نے سازش کی تھی، بس مجھے تم سے دور کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے۔ اس نے میری کمزوری کو جانا اور اس نکاح کا ڈرامہ رچایا۔ سیام کی آواز ٹوٹنے لگی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ اس کا بوجھ بڑھ رہا ہو۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا تھا فاطمہ، لیکن رئیسہ نے زبردستی کی اور میں بس۔ فاطمہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، پھر آہستہ سے بولی، آپ کی شادی ہو چکی ہے سیام، اب یہ سب کہنے کا فائدہ؟ سیام کے لب ہلے، لیکن آواز نہ نکلی۔ آپ خوش رہیے، یہی بہتر ہے، میں اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ گرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی، پہلی بار اپنے دل کے خلاف جا کر۔ میں بھول جاؤں گی کہ کبھی ہمارا ساتھ ممکن تھا، یہ سوچ کر کے کہ کچھ رشتے صرف آزمائش ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نصیب نہیں۔ سیام نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ فاطمہ پلیز، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا تھا، لیکن آپ کھو چکے ہیں مسٹر سیام۔ یہ جملہ فاطمہ نے ٹوٹتی آواز میں کہا، جیسے کوئی آخری دروازہ بند کر رہا ہو۔ آپ اس کے ہو چکے ہیں، اور میں آپ کی زندگی کی وہ دعا تھی جو قبول نہیں ہوئی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، صرف ہوا کی سسکیاں تھیں۔ سیام کچھ کہے بغیر مڑ گیا، اور فاطمہ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر ایک بے آواز آنسو بہا گئی۔ دوپہر کی دھیمی روشنی ڈرائنگ روم کے پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے کو ہو۔ ابراہیم صاحب سوفر پر بیٹھے اخبار پلٹ رہے تھے کہ امروز صاحب نے حلق صاف کرتے ہوئے بات چھیڑ دی۔ میں تم سے فاطمہ کے متعلق بات کرنے آیا ہوں۔ امروز صاحب کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ ابراہیم صاحب کے ہاتھ روکے، پیشانی پر شکنیں ابھری۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے متعلق؟ امروز صاحب نے پلکیں جھپکائیں، جیسے الفاظ چبھ رہے ہوں۔ میں چاہتا ہوں ابراہیم کہ تم فردان کے لیے فاطمہ کا رشتہ دے دو۔ یہ کہتے ہی کمرے میں ایک دم گہری خاموشی چھا گئی۔ لمحہ بھر کو وقت جیسے تھم گیا۔ صوفے کے کنارے بیٹھا فردان سکتے میں آ گیا، نظریں نیچی اور سانس اٹکی ہوئی۔ اسی لمحے دروازے کے قریب کھڑی فاطمہ، جو ابھی ابھی اندر آنے کو تھی، یہ الفاظ سن کر پتھر کی طرح جم گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور دل میں اضطراب کا طوفان تھا۔ ابراہیم صاحب نے گہری سانس لی اور نہایت ضبط سے بولے، دیکھیں امروز بھائی، میں مزید اپنی بیٹی کا تماشا نہیں بنا سکتا۔ جو کچھ سیام نے کیا ہے، اسے بلا کر میں آپ سے عزت سے مل رہا ہوں، کیونکہ میں رشتے نبھانا جانتا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ جو جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیں۔ فردان نے اندر ہی اندر شکر ادا کیا۔ اس کے لب ہلے بغیر دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے فاطمہ نے ماحول کا تناؤ محسوس کرتے ہوئے جلدی سے مداخلت کی۔ ارے یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ؟ ماما نے کھانا لگایا ہے، سب کو ڈرائنگ روم میں بلا رہی ہیں۔
امروز صاحب نے خفگی کو دبا کر مسکراہٹ سجائی۔ چلو بیٹا، ویسے بھی بھوک بہت لگی ہے، کہتے ہوئے وہ ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ رئیسہ صوفے پر خاموش بیٹھی تھی جب فردان نے اس کی طرف رخ کیا۔ رئیسہ بھابھی، سیام بھائی باہر صحن میں ہیں، انہیں بلا لیں؟ رئیسہ ہچکچا گئی اس کی بات سن کر۔ میں جاؤں؟ فاطمہ نے فوراً جواب دیا، لہجے میں چٹکی سا رنگ تھا۔ آف کورس، تمہارا شوہر ہے، تم ہی جاؤ گی۔ رئیسہ نے بے چینی سے سر ہلایا۔ اچھا تم لوگ چلو، میں بلا کر لاتی ہوں، کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ فاطمہ، سوری، قسم لے لو مجھے نہیں پتا تھا ابو رشتے کی بات کریں گے، ورنہ میں خود ہی انکار کر دیتا۔ فردان فاطمہ کے پاس آ کر دھیرے سے بولا، اگر تم نہ بھی کرتے انکار تو میں کر دیتی، مجھے کسی لنگور سے شادی نہیں کرنی۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہنستی ہوئی کوہنی مار کر بولی، بیٹا میں نے تو یہ نوبت آنے ہی نہیں دینی تھی، ویسے بھی تمہاری بھابھی میں ڈھونڈ چکا ہوں، اب تو سب سیٹ ہے۔ فردان نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے فخر سے سینہ پھلایا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ وہ تمہاری کوئی اسٹوڈنٹ ہے، فاطمہ نے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ فردان نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر شوخی سے جواب دیا، پہلے محبت بنی بعد میں اسٹوڈنٹ۔ فاطمہ نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائی۔ او مائی گاڈ، مجھے پوری کہانی سناؤ، کون ہے، کیسی ہے، کب ملی؟ فردان نے ہنستے ہوئے ہاتھ اٹھایا۔ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا، بعد میں سب بتاؤں گا، ابھی چلیں کھانے پر؟ فردان کہہ کر ڈائننگ کی طرف بڑھ گیا۔ شام کے سائے دھیرے دھیرے لان پر اتر رہے تھے، ہلکی ہلکی ہوا پودوں کی پتیاں ہلکا سا ہلا رہی تھی، مگر فضا میں جیسے خاموشی جم گئی ہو۔ ایک کونے میں سیام خاموش کھڑا، سگریٹ کے لمبے کش لیتا ہوا، دھواں اس کے چہرے کے گرد لپیٹ کر جیسے اس کے اندر کے طوفان کا عکس دے رہا ہو۔ پھر ایک مدھم سی آواز نے سکوت توڑا۔ سیام، رئیسہ نے ہچکچاتے ہوئے پکارا۔ سیام کے کانوں نے آواز سنی، مگر اس نے خود کو بے پرواہ ظاہر کیا۔ سیام، اب کی بار رئیسہ کی آواز میں التجا تھی۔ وہ جھنجھلا گیا، آنکھوں میں انگارے لیے پلٹا۔ کیا ہے، بہرا نہیں ہوں، آواز کانوں سے سنتا ہوں، منہ سے نہیں۔ سیام، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ سیام کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی، جو کسی زخم کی مانند چبھتی تھی۔ او ریئلی مس رئیسہ بدر، تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں تم سے کتنا بدتر ہو سکتا ہوں؟ اور خبردار جو دوبارہ مجھے تم کہا، اس دن 4 تھپڑ مارے تھے، اگلی بار بارش کر دوں گا تھپڑوں کی۔ یہ کہتے ہی اس نے رئیسہ کا بازو جھٹک کر پکڑ لیا۔ سیام، چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے، رئیسہ نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، مگر اس کی آواز میں ابھی بھی خودداری تھی۔ سیام نے اس کا چہرہ اپنے قریب کر لیا، نظریں جمی ہوئی تھی جیسے دھمکی نگاہوں سے ٹپک رہی ہو۔ ابھی صرف بات کی ہے، اگلی بار اگر تم نے تم کہا تو یاد رکھنا چھوڑوں گا نہیں۔ اور ہاں، یہ دوپٹہ جو تم نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، اس کی جگہ سر پر ہے، آئندہ اگر تمہارے گلے میں لٹکتا دیکھا تو گردن اڑا دوں گا تمہاری۔ رئیسہ کانپ اٹھی، آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے، مگر وہ بس سسک کر رہ گئی۔ اب تو اسے جواب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ سوری، اندر بلا رہے ہیں، سیام نے طنز بھرا کہا مارا۔ اندر تو آ ہی جاؤں گا، لیکن تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جب وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو وہ دہاڑا، سنائی نہیں دیتا، دفع ہو جاؤ ورنہ سچ میں ہاتھ اٹھ جائے گا۔ رئیسہ کی روح لرز گئی، وہ ایک دم پیچھے ہوئی، دوپٹہ جلدی سے سر پر جما کر کانپتے قدموں کے ساتھ اندر کی جانب دوڑ گئی۔ پیچھے صرف سیام رہ گیا، جس کی آنکھوں میں صرف سگریٹ کا دھواں نہیں، اپنی ہی جلتی ہوئی روح کا دھندلکا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، پنکھے کی ہلکی آواز کے سوا ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ مرحا بیڈ پر پہلو بدلتے ہوئے اچانک اٹھ بیٹھی اور آہستہ سے بولی، آپ ہی ایک بات پوچھوں؟ روما آنکھیں بند کے لیٹی تھی، مگر آواز پر پلکیں کھولی اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو۔ اس کے لہجے میں معمول کی نرمی تھی۔ مرحا کوہنیوں کے بل اس کے قریب آئی۔ آپ پہلے سے کافی بدل گئی ہیں۔ بدل جانا چاہیے مرحا، وقت کے ساتھ بدلنا ہی عقل مندی ہے۔ ویسے یہ تمہیں کیسے لگا کہ میں بدل گئی ہوں؟ روما نے ایک ہلکی سانس بھری اور چھت کی طرف نظریں دوڑاتے ہوئے بولی۔ مرحا نے پل بھر سوچا۔ پہلے آپ بہت معصوم سی لگتی تھی، اب تھوڑی روڈ ہو گئی ہیں، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی۔ روما کے لبوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھری، اس نے نرمی سے مرحا کا ہاتھ تھاما۔ مرحا، میری جان،
मासूमियत तब तक अच्छी होती है जब तक वो तुम्हारी कमज़ोरी ना बन जाए। जब दुनिया तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी समझे तो बदलना ज़रूरी हो जाता है। और जहाँ तक रूड होने की बात है, वो रवैया सिर्फ उनके लिए है जो समझते हैं कि हम लड़कियाँ जज्बात की मूरत होती हैं, जिसे जैसे चाहा तोड़ दिया। मूसा जैसे लोगों के लिए रूड होना मजबूरी बन जाती है। मरहा ने उलझन से उसकी आंखों में झांका। तो आपको अब भी मोहब्बत है मूसा भाई से? रोमा की आंखें लम्हे भर को छलकी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। आवाज़ धीमी हो गई। मोहब्बत शायद आज भी दिल के किसी कोने में दबी हुई है, ऐसी जगह जहाँ हाथ नहीं पहुँचता, बस एहसास रहता है। यही मसला है हम लड़कियों का मरहा। हम दिल लगा बैठती हैं, वो नहीं लगाते, और फिर रोती भी हम ही हैं। बड़ी ज़्यादती करती हैं हम लड़कियां खुद के साथ। लेकिन अब मैंने खुद से वादा किया है कि पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, चाहे जितनी भी तकलीफ़ हो। अपनी इज़्ज़त नफ्स को दोबारा रोने नहीं दूंगी। अब जो भी मुझसे मोहब्बत करेगा। रोमा यहया खान उसकी। रोमा ने आंखों के गोशे उंगलियों से साफ किए, जैसे दिल के दर्द को मुस्कुराहट में छुपाना चाहती हो। मरहा मरहा उसके गले लग गई। आप भी देखिएगा, अल्लाह आपको मूसा भाई से भी अच्छा कोई देगा, जो सिर्फ आपका हो, आपकी कदर करे। रोमा ने उसके बालों में हाथ फेरा। दिल में एक धीमी सी सदा गूंजी, जिसको दिल ने चाहा वही क्यों नसीब ना हुआ। मगर उसने यह जुमला लबों तक ना आने दिया। धीरे से बोली, चलो अब सो जाओ, सुबह कॉलेज आना है हमने। रोमा ने ब्लैंकेट खींचकर खुद को ढांपा। मरहा ने उसके गाल पर हल्की सी मोहब्बत भरी किस दी। ओके, गुड नाइट आप भी। कमरे में फिर खामोशी छा गई, मगर रोमा की आंखों में नींद नहीं, मूसा की यादों की गर्द गूंज रही थी। उसने आंखों पर बाजू रख लिया, जैसे कुछ मनाजर छुपाना चाहती हो, मगर यादें कहाँ छुपती हैं। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, जैसे कोई अधूरा दुख ऊपर भी बरसने को तैयार हो। शहर की रोशनियां दूर कोहर में लिपटी थी। मूसा छत पर खड़ा रेलिंग के साथ टेक लगाए खामोशी से नीचे सड़कों को तकता रहा। सर्द हवा बालों से उलझ रही थी, मगर उसके अंदर की गर्मी, गुस्से, दुख और मायूसी की सब पर हावी थी। कदमों की आहट पर उसने पलकें झपकी। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? इस्माइल छत पर आता हुआ रुक गया। मूसा को यूं खामोश और उलझा हुआ देखकर उसे कुछ बेचैनी सी हुई। कुछ नहीं, बस सोच रहा था। मूसा की आवाज़ मध्यम थी, जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। इस्माइल उसके करीब आ गया। आंखों में तजस्सुस था। क्या सोच रहे हो? मूसा ने गहरी सांस ली, फिर आंखें मूंद ली, जैसे लफ्ज़ों को खुद से खींच रहा हो। उसे आज मेरे ऑफिस नहीं आना चाहिए था। किसको? इस्माइल हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मूसा ने पलकें खोलकर फिजा की तरफ देखा, जैसे माजी को आंखों से टटोल रहा हो। शहसवार को। फिर आहिस्ता से बोला। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। सिर्फ हवा का शोर बाकी था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था इस्माइल। मूसा की आवाज़ टूटने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे यूं छोड़ देगा। मैं उसका धोखा डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन वो कहता है मैंने धोखा दिया। इस्माइल ने आहिस्ता से पूछा, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मूसा ने रेलिंग से हाथ हटाकर पीछे हटते हुए आसमान की तरफ देखा। आंखों में कुछ भारी सा उतर आया था। मुझे आज तक वजह नहीं मिली, लेकिन एक बात जानता हूँ, जो उसने किया वो नहीं करना चाहिए था। हमने लंदन में वक्त गुजारा था, सिर्फ वक्त नहीं, ख्वाब, दोस्ती, वादे। वो मेरे लिए लड़ता था, मैं उसके लिए। दुश्मन हमारे दरमियान नहीं थे, क्योंकि हम एक दूसरे की ढाल थे। एक तल्ख सी मुस्कुराहट मूसा के लबों पर आई। आज जब वो मेरे सामने आया है, लम्हे भर को लगा कि शायद पुराना शहसवार लौट आया है, वही हंसता मुस्कुराता दोस्त। लेकिन मैं गलत था। वो आज भी एक सियासी रहनुमा था, लफ्ज़ों में लिपटा हुआ, चेहरे पर नकाब सजाए, जज्बात से खाली। मूसा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, लंदन की वो रातें, वो बारिशें, वो बेफिक्री, सब ख्वाब थे। अब जो बाकी है वो सिर्फ मायूसी है। इस्माइल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वो लम्स भी मूसा के दिल की सर्दी को गर्म न कर सका। वो अभी कहीं लंदन की सुनसान सड़क पर माजी की गलियों में खोया हुआ था, जहाँ दो दोस्त हंसा करते थे। फ्लैशबैक। लंदन, चंद साल पहले। सड़कों पर बारिश अभी अभी थमी थे। लंदन की नम फिजा में
ہر منظر دھندلا سا ہو رہا تھا۔ وہ دو نوجوان موسیٰ اور شہر سوار آکسفورڈ اسٹریٹ کے کنارے بنی ایک چھوٹی سی کافی شاپ کے باہر بیٹھے، جیسے ان کا آپس کا رشتہ دنیا کے تمام موسموں پر بھاری ہو۔ یار، تو نے اس پروفیسر کو کیا جواب دیا؟ کلاس میں جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ شہسوار نے ہنستے ہنستے اپنا کافی کا مگ موسیٰ کے کندھے پر مارنے کی ناکام کوشش کی۔ موسیٰ کہکہا لگا گیا۔ کیا کرتا؟ اس نے کہا تھا کہ سیاست صرف تجربے سے آتی ہے۔ میں نے کہا سیاست تو پاکستان میں پیدا ہوتے ہی سیکھ لیتے ہیں ہم۔ دونوں کی ہنسی فضا میں گونج گئی۔ سامنے سے لوگ گزرتے کچھ رک کر دیکھتے، مگر انہیں کسی کی پرواہ نہ تھی۔ یہ ان کی روزمرہ کی شام تھی، کبھی بائٹ پیڈ پر بیٹھ کر کتابوں پر بحث، کبھی شام کی بارش میں بھیگتے ہوئے ہنسی مذاق، کبھی یونیورسٹی کینٹین میں دیر رات تک نظریات پر جھگڑا۔ شہسوار کہا کرتا تھا، موسیٰ، ہم دونوں ایک دن پاکستان کی سیاست بدلیں گے۔ تو ذہن ہے، میں آواز ہوں۔ اور موسیٰ ہنسا تھا، تم آواز ہو لیکن میں تمہاری چپ کو بھی سن سکتا ہوں۔ اکثر رات کو دونوں لندن برج جا کر بیٹھ جاتے، ٹھنڈی ہوا کے بیچ خاموشی سے تھیمز دریا کو دیکھتے۔ پتہ ہے موسیٰ، ایک دن ہم یہاں نہیں ہوں گے، واپس جائیں گے، بڑے لوگ بنیں گے، لیکن اگر کبھی بدل گئے نا تو یہ راتیں ضرور یاد دلانا ایک دوسرے کو کہ ہم کہاں سے اٹھے تھے۔ موسیٰ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ موسیٰ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ شہسوار، میرے یار، تو بدلے گا نہیں، تیرے جیسا مخلص کہاں ملتا ہے۔ میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا موسیٰ، تو دوست نہیں بھائی ہے، شہسوار نے اس کی طرف دیکھ کر دل سے کہا تھا۔ مگر زندگی کے وعدے اکثر کمزور ہو جاتے ہیں۔ حال موسیٰ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ چھت پر کھڑا ان لمحات کو یاد کر رہا تھا جو اب صرف ماضی کا ایک دردناک گوشہ بن چکے تھے۔ رات کے 11:30 بجے تھے۔ شہسوار کے سب راستے خاموشی میں ڈوبے تھے، مگر وزراتی ریسٹ ہاؤس کی ایک کھڑکی سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ کمرے کے اندر شہسوار بیڈ کے پشت سے ٹیک لگائے خاموشی سے چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے سامنے کافی کا آدھا خالی کپ کھلا ہوا تھا، لیپ ٹاپ، مگر ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ ایک دھیمی سانس کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کی اور جیسے ماضی کی کوئی تصویر آنکھوں کے پردے پر ابھر آئی ہو۔ موسیٰ کا چہرہ، وہی آنکھیں، وہی تلخی، وہی خاموشی جو چیخ رہی تھی۔ شہسوار کا دل اندر سے کسی انجانی کسک سے بھر گیا۔ یار، میں نے برا کیا، لیکن اچھا تو تم نے بھی نہیں کیا میرے ساتھ۔ دوستی توڑ دی، دھوکہ دیا، یہ زیادتی کی میرے ساتھ۔ وہ دل میں خود سے مخاطب تھا۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھا، الماری سے پرانا ڈبہ نکالا جس میں لندن کی تصویریں تھیں۔ ایک تصویر کے کنارے پر لکھا تھا، ٹو فولس ون ڈریم، آکسفورڈ اسٹریٹ 2016۔ شہسوار نے تصویر کو دیر تک دیکھا۔ وہ اور موسیٰ، خوش، بے فکر، دو بھائی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ کے کونے سے خاموشی سے بہہ نکلا۔ تم ٹھیک کہتے تھے موسیٰ، ہم دوست نہیں بھائی تھے، اور میں نے بھائی کو سیاست کی بھیڑ میں دھوکہ دیا۔ وہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں تھامے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بدل گیا ہوں؟ ہاں، بدل گیا ہوں۔ وقت نے، نظام نے، میرے ارد گرد کے مکار لوگوں نے، اب تو تمہیں بھی لوگوں نے مکاری سکھا دی ہے، مگر اندر وہی شہسوار ہے جو تھیمز کنارے تیرے ساتھ بیٹھ کر خواب دیکھتا تھا۔ ایک اور تصویر ہاتھ میں لی جس میں موسیٰ اسے زبردستی بارش میں گھسیٹ رہا تھا۔ تم تب بھی ضدی تھے اور آج بھی، بس آج ضد چپ ہو گئی ہے ہم دونوں کے اندر۔ اچانک اس کے فون کی روشنی جھلکی، لیکن وہ بے پرواہ رہا، جیسے اب دنیا کی کوئی کال اسے اس خاموشی سے نہ نکال سکتی ہو جس میں وہ خود کو گم کر چکا تھا۔ شہسوار آج بھی سیاست کے ایوان میں تھا۔ لیکن دل آج بھی اس چھت کے نیچے تھا جہاں دو دوست سیاست کے بغیر جیتے تھے۔ تو آج کے لیے ناول کو بس یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ اور اگر بات کری جائے سیام کی بیہیویئر کی، تو وہ رئیسہ کے ساتھ اب کچھ زیادہ ہی روڈ ہو رہا ہے۔ اس کا روڈ ہونا جسٹیفائڈ بھی ہے، لیکن اب وہ اسے کچھ زیادہ ہی دھمکا رہا ہے اور مارنے پیٹنے والی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پہلے 4 تھپڑ اس کے جسٹیفائڈ تھے، اور اب لیکن وہ اس کو ہر بات کے لیے مارنے پیٹنے کی دھمکی دیتا ہے، چاہے وہ دوپٹے کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کہنے کے لیے ہو۔
ہمارا ہیرو اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک رہی بات موسیٰ کی، تو مجھے یہ نیا ٹرن جو موسیٰ کا فرینڈ ہے شہسوار، یہ نیا ٹرن مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ ہر طرح کی لو سٹوری تھی ناول میں، اور ایک ٹرن دوستی کا بھی آ گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے سارے ٹاپک ہی رائٹر نے کور کر لیے ہیں۔ چار چار کپلز ہیں ہمارے، اور ایک تو دوستی والی بھی کہانی ہونی چاہیے تھی، بنتی تھی، تو ناول نے اسے بھی کور کر لیا ہے، تو رائٹر نے اسے بھی کور کر لیا ہے۔ ویسے ناول کا لگ بھگ آدھا پارٹ ہم لوگوں نے کور کر لیا ہے۔ ہاں، ناول آلموسٹ آدھا کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو 10 ایپیسوڈ بنے ہیں، میرے خیال میں 10 ایپیسوڈ اور بنیں گے۔ اگر ٹھیک ٹھیک ہوئے تو 10 ایپیسوڈ اور بنیں گے، کم زیادہ کچھ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ بیلی راجپوتا کی ملکہ بھی چل رہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں زیادہ پیجز اب رہ گئے ہیں، وہ جلد ختم ہو جائے گا شاید۔ ٹھیک ہے، کافی باتیں ہو گئی، ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔